बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ये दस्तखत हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, मियाँ अब्बास शरीफ साहब के और मियाँ हसैन शरीफ साहब के। जी, आप सुन रहे थे रहमान मलिक साहब की ये बाइट कि ये जो उन्होंने डील की है, डील दिखाई है लोगों को कि ये वो डील थी जिसके तहत मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़ के गए। लेकिन उससे पहले आज जो फैसला हुआ, उस फैसले ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया है। बहुत सारे लोग इस कश्मकश में है कि इसको एक बेहतरीन फैसला करार दिया जाए या नहीं। कुछ लोग ये भी सोचने पे मजबूर है कि आया हुकूमत को ये और दिन क्यों दिए गए हैं और हुकूमत के साथ इतनी इनायत क्यों है। दूसरी तरफ हुकूमत और उसके इत्तेहादी सर जोड़ के बैठने वाले हैं और वो ये सोचेंगे कि किस तरह से इसका मुकाबला करना है। हुकूमत के ऑप्शंस क्या है, क्योंकि फैसला तो 6 ऑप्शंस की सूरत में अदालत ने दे दिया है। अब अगर देखा जाए तो सूरत हाल क्या बनती है, क्या हुकूमत अपने महदूद ऑप्शंस पे गौर करेगी या अदलिया ने जो उनके पास 6 ऑप्शंस दिए उनमें से कोई ऑप्शन अपने लिए मुंतखब करेगी। लगता यूं है कि इंतखाबात की गहमा गहमी है। सेनेट के लिए एप्लीकेशंस मांग ली गई हैं। खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी सेनेट इलेक्शंस के लिए एप्लीकेशंस मांगी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इस तैयारी के अंदर है कि सेनेट इंतखाबात के लिए अपनी तैयारी को शुरू किया जाए। अब अगर कोर्ट के फैसले को देखते हैं तो उस फैसले के बाद क्या नजर आता है। सबसे पहले आइन की शिक 5 के तहत ये कहा गया कि रियासत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी फर्ज है। दस्तूर और कानून की अतात हर शहरी की वाजिबुल तामील जिम्मेदारी है। बादियुन नज़र में सदर, वजीर आज़म और वजीर कानून ने अपनी जमात से वफादारी को रियासत और आइन से वफादारी पर फोकियत दी है, जिसकी वजह से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि 6 ऑप्शन ज़ेर गौर हो सकते हैं। नंबर 1, अदालती अहकामात पर अमल ना करके वजीर आज़म बादियुन नज़र में अपने हल्फ से रूगर्दानी के मुर्तकिब होकर ईमानदार और अमीन नहीं रहे, यानी वो बददियानत हो गए। लिहाजा आइन की शिक 62(1)(f) के तहत बतौर रुकन पार्लियामेंट उनकी अहलियत को परखा जा सकता है। सदर और वजीर कानून के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई हो सकती है। ऑप्शन 2, क्या दूसरा रास्ता मुकर्रर किया है या फराहम किया है हुकूमत को अदलिया ने कि वजीर आज़म, वजीर कानून, सेक्रेटरी कानून के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। नतीजे के तौर पर आइन की शिक 63(1)(g) जो कि बहुत ही सख्त सजा जिसकी कोई मयाद नहीं होती वो मुकर्रर करती है और एज के तहत उन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है और इसकी मैक्सिमम सजा जो है वो 2 साल तक हो सकती है। तीसरा ऑप्शन दिया जाता है कि आइन की शिक 187 में दिए गए इख्तियारात की बुनियाद पर अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद के लिए कमीशन मुकर्रर कर सकती है। चौथा ऑप्शन है किसी भी ऑप्शन पर गौर से पहले अगर कोई आइन की शिक 248 के तहत इस्तिस्ना का हामिल है तो उस सवाल का गौर के लिए अदालत उस फरीक को सुनने का मौका दे सकती है। ऑप्शन नंबर 5, बादियुन नज़र में चेयरमैन नैब इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के मुर्तकिब हुए हैं। इस ज़मीन में अदालत मौजू सिफारिशात या अहकामात दे सकती है। और छठा ऑप्शन ये कहता है कि हालात की संगीनी को देखते हुए और आइनी ढांचे को लाहक खतरात के पेश नज़र अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करे और मामला अवाम या पार्लियामेंट के फैसले पर छोड़ दे। यानी अब ये फैसला आपका है। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाए देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर तज्जिया निगार, एडिटर द न्यूज़ अखबार के एडिटर हैं जनाब मोहम्मद मालिक साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे लाहौर से ज्वाइन करेंगी मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा, सुप्रीम कोर्ट बार की सदर रही हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आइन और कानून की माहिर हैं। जनाब एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है और सेक्रेटरी जनरल है PMLN के, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। जबकि नैयर बुखारी साहब जो कि कायदे ऐवान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सारे मेहमानों का। सबसे पहले मैं आसमा की तरफ जाती हूँ। आसमा, ये जो छठा ऑप्शन है इंतखाब या एहतजाज, इसको आप क्या कहेंगी? देखें, ये छठा ऑप्शन तो बड़ा अजीब सा ऑप्शन है अदालतों को देना। जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं NRO के भी ख़िलाफ़ हूँ और सख्त ख़िलाफ़ थी उस वक़्त भी जब ये हुआ था।
مگر اس ججمنٹ کے بھی میں سمجھتی ہوں کہ میں اس ججمنٹ کے حق میں نہیں ہوں، اور NRA کے کیوں خلاف ہوں کہ اس میں صرف یہ نہیں کہ کرپشن چھپائی گئی، مگر بہت سارے کرمنل کیسز جو کہ لوگوں نے کرائمز کیے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اگر یہ ہوتا کہ بھئی ان کو سکرین کر لیا جاتا یا کوئی ایک صاف شفاف بات ہوتی تو اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ واقعتاً سیاسی ایکسپلائٹیشن ہوئی، لوگوں کو سیاسی طور پر حرائن کیا گیا پچھلی حکومتوں نے، مگر اس طریقے سے دروازہ کھول دینا میں اس کے خلاف ہوں۔ مگر آپ دیکھیں کہ وہ NRO تو لیپس کر گیا تھا، اور بہت زیادہ ایمنسٹی ہوتی ہے اور غلط ہوتی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، مگر ہوتی ہے ایمنسٹی۔ اس کو پھر اٹھا کے جو ججمنٹ دی تھی وہ ججمنٹ کے میں خلاف تھی، مگر ایک دفعہ جب ججمنٹ آ جائے، آپ ججمنٹ کے حق میں ہوں یا ججمنٹ کے خلاف ہوں، اس کا نافذ ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ پھر تصادم ضرور ہوگا۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ججمنٹ آپشنز والی آئی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس چلے جائیں، یہ تو کوئی ججمنٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل کو میں کسی بھی خلاف ورزی کروں قانون کی، یا میں قانون کی اگر نہ بھی کروں، ایک ججمنٹ کی کروں، چاہے وہ کتنی بھی بری ججمنٹ ہو، مگر اس کے بعد مجھے کہنا کہ آپ حلقہ نمبر 95 سے پھر الیکشن لڑ کے دیکھ لیں، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے نا۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ عدالت کو بہت واضح طور پر فیصلہ سنانا چاہیے تھا، اور یہ جو انتخاب والی بات ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بالکل، میں یہ سمجھتی ہوں۔ اور آپ کا ویسے پورے اوورال اس فیصلے کے بارے میں کیا کہنا ہے، خاص کر کے جو آپشنز محدود کی ہیں اور جو آپشن نمبر 1 ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، بے شک آپ آپشن 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، یہ طریقہ نہیں ہے ججمنٹس کا۔ اور جو پہلے بھی NRO ججمنٹ آئی تھی، میں نے تو اس کے اوپر لکھا بھی تھا، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اور میں آج بھی کہتی ہوں میں اس کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ قانون کے مطابق نہیں تھی، میرے خیال کے مطابق۔ مگر ہو گئی وہ ججمنٹ تو اس کو انفورس تو کرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اگر میں اس کے خلاف ہوں تو میں انفورس نہیں کروں گا۔ اب میں جو حسین حقانی کی ججمنٹ آئی اس کی بہت خلاف ہوں، بہت زیادہ خلاف ہوں، اور میں بڑی اس سے میں اپسیٹ بھی ہوں، مگر میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ کمیشن کے سامنے اپنے کلائنٹ کو پیش نہ ہوں۔ اچھا، میں احسن صاحب آپ کے پاس بھی آنا چاہتی ہوں کوئکلی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے فیصلے کے اندر کیا مصلحت سے کام لیا گیا عدالت کی طرف سے، یا پھر جو فیصلہ چھوڑا گیا 16 جنوری کے اوپر، حکومت کے آپشنز بھی محدود ہو گئے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے عدالت کے آپشنز بھی محدود ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، بدقسمتی سے یہ فیصلہ جب آیا 2 سال تقریباً ہونے کو ہیں، اور حکومت مختلف ہیلے بہانوں سے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے ہچکچا رہی ہے۔ سب سے پہلے پارلیمنٹ میں جب یہ قانون آیا تو وہاں پر بھی ہم نے اس پر موقف لیا، اور اس کے بعد خود حکومت کے جو حمایتی ہیں، کولیشن پارٹنرز ہیں، وہ بھی NRO کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے، اور پھر سپریم کورٹ میں بھی اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا، چونکہ یہ ایک بلیک لا ہے، یہ کرپشن کو لیجٹمائز کرنا دنیا کا کوئی قانون اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جب وہ لیٹر جو سوئس کورٹس کو لکھا گیا حکومت کی طرف سے NRO کے نتیجے میں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ کیس جھوٹا ہے تو پھر چلیں پاکستان کی عدالتوں پہ تو آپ کو کوئی شک و شبہ رہتا ہے، سوئس کورٹس کے اوپر تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اگر وہ جھوٹا کیس ہے وہاں پہ وہ بے گناہ آپ کو ڈکلیئر کر دیں گے تو آپ کو تو اگلے 100 سال کے لیے بہت بڑی اخلاقی فتح حاصل ہو جائے گی۔ تو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ لیکن احسن صاحب، آج کے فیصلے کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ فیصلہ آپ کو متوازن فیصلہ لگتا ہے، درست فیصلہ لگتا ہے، یا کہ مصلحت سے کام لیا گیا اس فیصلے کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے شاید اس میں بھی کوئی بہت زیادہ وہ بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، چونکہ معاملہ تو بہت واضح ہے، معاملہ تو بہت واضح ہے، اور صدر صاحب نے اپنے انٹرویو میں انٹینٹ بھی ڈکلیئر کر دی ہے کہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا، تو لہٰذا اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کوئی اقدام اٹھایا جانا چاہیے، جس پر اگر ایک حکومت، یہ تو وجہ نہیں کہ کوئی طاقتور ہے یا حکومت میں ہے، تو وہ انٹرپریٹ کرے لا کو کہ جی ہم اب اس پہ ہماری مرضی ہے، ہم عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، تو پھر آپ کل کو ایک عام شہری کو کیا مثال قائم کر رہے ہیں؟ جو بھی کوئی جہاں کوئی بدماش ہے، جاگیردار ہے یا وڈیرا ہے، وہ کہے گا یہاں پر میرا قانون چلتا ہے، میں عدالت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ بالکل میں مالک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کیوں آیا ہے؟ اپیرنٹلی تو لگ رہا ہے کہ ساری پارٹیاں اس سے ناخوش ہیں۔ میں آسما سے بالکل ایگری کرتا ہوں، مجھے تو میرا خیال تھا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی مر گئی ہے، نہیں دفن نہیں ہوئی، آج نظر آ رہی ہے۔ ججز کا کام ہے کہ جو ایویڈنس کورٹ میں ان کے پاس ہے اس کے مطابق فیصلہ دیں،
اور یہ ان کا کام نہیں ہے کہ اس کے باہر کانسیکوینسز کیا ہوں گے. یہ اس کے بیونڈ گئے آپ یہ بالکل بیونڈ گئے ہیں. یہ بات کرنی مجھے چھٹے آپشن کی سمجھ ہی نہیں آئی. پہلی بات ہے کہ یہ کوئی لگتا ہے کہ جوڈیشل مینیو آپ نے پیش کر دیا ہے, انی مینی مائنا مو, اے لے لو, بی لے لو, سی لے لو, واٹ ایور. دس از ناٹ ہاؤ کورٹس آر سپوزڈ ٹو بہیو. آپ سپریم کورٹ کے فل بینچ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بددیانت ہیں, آپ کہتے ہیں آپ نے ہولڈ کیا ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وائلیشن کی ہے اور اپنی پارٹی کو پریفر کیا ہے, تو یو شوڈ ہیو دا کریج ٹو گیو اے ڈیسیژن. یہ ججز کا کام نہیں ہے کہ کمرہ عدالت سے باہر اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. دیکھیں پھر تو آپ ڈوگر صاحب کو کرٹیسائز نہ کریں اور نسیم حسن شاہ کو نہ کریں. ان کی اپنی نیت تھی, انہوں نے سوچا اس وقت ملک کے لیے وہ بہتر تھا, انہوں نے یہ ڈیسیژن لے لی. ایک مقدمہ چل رہا ہے, سیدھا امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی کورٹ کی ورڈکٹ کی, جس طرح آسمان نے کہا یہ آپ کا کام ہے کہ ورڈکٹ امپلیمنٹ ہو, رائٹ اور رانگ. آپ اس کی بات کریں. آپ ایک چھٹا آپشن دے رہے ہیں, آپ الیکشن میں چلے جائیں. بھی کنٹیمپٹ کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا کام ہے ایز ججز, اگر آپ نے جتنا سیریس 5-6 چیزیں پڑھی ہیں, آپ ان آپشنز کی مجھے بھی سمجھیں. مجھے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ 5 ممبر بینچ تھا, یہ لارجر بینچ پہ چلے گئے کہ اتنا بڑا کیس ہے, اس کو نہیں کرنا. لیکن آئی تھنک ٹوڈے میرا خیال ہے آج مذاق بنائے, اور اس میں میں گورنمنٹ سے زیادہ جوڈیشری کو رسپانسبل کرتا ہوں اپنا مذاق بنانے میں. دیکھیں آپ یا تو چیزوں کو اس نہج لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ سیاسی شہادت نہ دینا چاہ رہے ہو, دیکھیں یہ ان کا کام نہیں ہے. اگین آسما, دس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے, ایک مقدمے میں فریق ہے جو ایور, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سیاسی شہید بننا چاہ رہا ہے, جو بھی نیت ہو, ججوں کے فیصلے نیتوں پہ نہیں ہوتے, ایویڈنس پہ ہوتے ہیں. آپ نے ایک فیصلہ دیا, آپ نے اس کی پٹیشن میں ریویو پٹیشن ختم کی, آپ نے کہا کہ آپ میرا امپلیمنٹ نہیں کر رہے, آپ فیصلہ سنائیں. خدا کا واسطہ ہے, عدالت کے باہر کے کانسیکوینسز, لیٹ دا چپس فال ویئر دے مسٹ. تو اس کا مطلب ہے آسما کہ اس کو بھی ایک سیاسی فیصلہ کہا جا سکتا ہے جو کہ آج ہوا ہے. یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے. اگر ہتھکڑیاں لگ جاتی وزیر اعظم کو, ان کو گرفتار کر لیا جاتا, تو سب واہ واہ کر رہے ہوتے, اور اب جبکہ کچھ مصلحت سے کام لیا جا رہا ہے تو اس پہ سب لوگ ناراض ہیں. دیکھیں آسما, بات بری لگتی ہے سب کو, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ NRO کا فیصلہ پہلے ہی سیاسی تھا. اب آپ دیکھیں صرف سوئس کورٹ کی بات کرتے ہیں. میں تو کہتی ہوں سوئس کورٹ کو لکھیں. میں تو کہتی ہوں سب کی جو بھی کرپشن ہے واپس لائیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ بہت ساری سیاسی پارٹیوں نے بھی جو عدالتوں کے ساتھ کیا ہوا وہ ابھی ہم بھولے نہیں ہیں, اور بہت سارے کرپشن کیسز بہت سارے سیاستدانوں کے اوپر لگ چکے ہیں. یہ بسائڈز دا پوائنٹ. اور ہیں بھی, سچے بھی ہیں, کئی نہیں بھی ہوں گے, ہمیں نہیں پتا, مگر دیر از اے لاٹ آف ایلیگیشنز. اگر ان کرمنلز کی بات نہیں کرتے, کرمنل کیسز کی ابھی تک کسی نے بات نہیں کی ہے. دوسری بات یہ کہ جو قانون پہ, جیسے انہوں نے فرمایا مالک صاحب نے, کہ آپ قانون پہ چلیں, جو بھی کانسیکوینسز ہیں, جو بھی باہر پاپولر فیلنگ ہے, آپ قانون سے چلیں. تو اگر آپ قانون سے دیکھیں تو NRO کا اوریجنل فیصلہ جو ہے وہ فلاڈ ہے. میں NRO کے خلاف ہوں, اور تب خلاف تھی, تب ہم نے وہ پوسٹر بنایا تھا ڈیل ویل نہیں چلے گی, جبکہ میاں صاحب اور زرداری صاحب ایک سکوٹر پہ پھرتے تھے, تب ہم اس کے خلاف تھے. مگر بات یوں ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ سیاست پہ نہ آئیں. عدالتیں اکارڈنگ ٹو لا, اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن فیصلہ کریں گی, تو یہ دن نہیں آئے گا. مگر میں اب بھی کہتی ہوں کہ یہ لازم ہے, ایگزیکٹو کے اوپر لازم ہے کہ عدالت کے فیصلے کو ان کو ایکسیکیوٹ کرنا چاہیے. اچھا نہیں, یہ سب آپ کا کیا کہنا ہے اس فیصلے کے اوپر؟ آپ خوش ہیں؟ کیونکہ اپیرنٹلی سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کلیئر ہونا چاہیے تھا, ڈو اور ڈائی, نیور آسک وائی. وہ نہیں ہوا. تو اب آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی میٹنگ میں بھی آپ تھے, اور ابھی صبح سے جو اجلاس ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟